आदाब नाजरीन, मैं हूँ सनम एजाज। तकरार लेके हालात, सियासत, मामलात और इन्हीं मामलात में बड़ा नाम, बड़ी जमात, हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ आज की तकरार में मेहमान हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर, रियासत की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, पार्लिमानी हल्का इंतखाब से इलेक्शन भी लड़ रही है। महबूबा मुफ्ती से तारुफ की मोहताज नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। महबूबा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम, खुश आमदीद। शुक्रिया। महबूबा जी, सवाल बहुत से हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पास के जो आपने सरकार के 3 साल गुजारी, उन 3 सालों के दौरान एक बड़ी बात हुई थी एजेंडा ऑफ अलायंस की। क्या हुआ एजेंडा ऑफ अलायंस में? कोई काम हुआ था? देखिए, एजेंडा ऑफ अलायंस जो है, जो पीडीपी का बेसिक जो हमारा मुद्दा है, जो मकसद है, वो हमने तमाम चीज़ें एजेंडा ऑफ अलायंस में रखी थी। क्योंकि आपको मालूम है कश्मीर में हमें 25 सीटें मिली, जम्मू में 25 बीजेपी को मिली। और मुफ्ती साहब बार बार ये कहते थे कि हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ हासिल करने के लिए, मगर उससे पहले जो हमें मिला है, जो हमारी खुसूसी पोजीशन है, हमारा एजेंडा है, हमारा आइन है, हमारे स्पेशल स्टेट सब्जेक्ट राइट्स हैं, पहले हमें उनको सिक्योर करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो इसलिए जब बीजेपी के 25 मेंबर आ गए तो उस वक्त ये बड़ा सवालिया था कि बीजेपी पिछले 50-60 साल से 370 के ख़िलाफ़ है, तो किस तरह से इनका हाथ रोका जाए। तो फिर एजेंडा ऑफ अलायंस बना, जिसमें यह था कि आप 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और 2 साल में सरकार में रही बीजेपी के साथ, मैंने अदालत में भी लड़ा, मैंने बीजेपी की लीडरशिप के साथ भी लड़ा कि आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और मैं कई हद तक कामयाब रही। अपने 2 साल में मैंने कोई छेड़छाड़ करने नहीं दी। इसके अलावा ये था डायलॉग की बात। डायलॉग के हवाले से आपको याद होगा इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किया गया दिनेश्वर शर्मा, पर हुर्रियत वालों ने बात नहीं की, वो और बात है। होम मिनिस्टर ने कई बार कहा मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, हुर्रियत वाले सामने नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कदरन काफ़ी ख़राब रहे, उसका असर जम्मू कश्मीर पे पड़ता है। इसी तरह से कई और चीज़ें जो थी जिन पे अमल नहीं हुआ, पर मैं कोशिश करती रही कि इस पे अमल होना चाहिए। जैसे पावर प्रोजेक्ट हमारे साथ, जब उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर थे तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। 7 पावर प्रोजेक्ट जो हमारे बन गए तो उन्होंने वो दिल्ली को बीजेपी के हवाले कर दिए। हमारी उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें वापस देंगे, हुर्रियत के साथ डायलॉग करेंगे, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेंगे और नए रास्ते खोलेंगे, जैसे करगिल अस्करदू है, जम्मू सियालकोट है। तो ये हमारा अकीदा था कि जो मुफ्ती साहब ने 2 महीने लगाए एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने में, कि जो हम कर रहे हैं ये बड़ी संजीदा कोशिश है हमारी। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी ने शायद ये सोचा कि शायद मुफ्ती साहब ने जो बात कही ये कोई खाली सरकार बनाने तक महदूद है। मगर मुफ्ती साहब अगर सरकार बनाना चाहते तो कांग्रेस के साथ भी बनाना चाहते थे। वो बहुत संजीदा थे मसले कश्मीर के हल के हवाले से, इसीलिए ये एजेंडा ऑफ अलायंस बना, जिसमें कदरन कुछ चीज़ें तो हुई पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। महबूबा जी, मुफ्ती साहब एक बड़े स्टालवार्ट मरहूम रहे हैं रियासत की सियासत में, उनकी सियासत पे कोई शक नहीं है। लेकिन आपसे थोड़ा सा जानना चाहिए, आपने जब आप चीफ मिनिस्टर यहाँ के आई तो ये जब मुफ्ती साहब का टेन्योर था, लोगों को लगा, कुछ पीडीपी के लोगों को लगा कि बीजेपी सिंसियर नहीं है। फिर आपको एक मौका मिला मरहूम मुफ्ती साहब की वफ़ात के बाद कि आप पुल बैक भी कर सकती थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? देखिए, अव्वल तो ये मुफ्ती साहब की एक कमिटमेंट थी, एक कन्विक्शन था कि जो वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चलाया जिससे हालात ही तब्दील हो गए, जिसमें मुजफ्फराबाद रास्ता खोलने की बात जो है वाजपेयी जी से शुरू हुई थी। यहाँ जो हमने पोटा ख़त्म किया उस पर हमें पूरा सपोर्ट किया उस वक्त वाजपेयी जी ने। पाकिस्तान के साथ डायलॉग हुआ, हुर्रियत वालों के साथ डायलॉग हुआ, तो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के जहन में वाजपेयी जी की वो छवि थी और वो समझते थे कि मोदी जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। इनको हिस्ट्री में एक सुनहरी मौका मुफ्ती साहब ने दिया कि आप जम्मू कश्मीर की जो मुश्किल है, जो यहाँ का मसला है, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा जी हो, वाजपेयी जी हो, सबके लिए ये एक चैलेंज था कि अगर मोदी जी इसको हल कर पाएँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम हो जाता। तो इसीलिए मुफ्ती साहब ने उनके साथ हाथ मिलाया। और उसके बाद जब वो दुनिया से चले गए तो उसके बाद मेरे पे ये बात आई। मैंने 3 महीने लगाए, इसलिए कि मैं चाहती थी कि पहले ये लोग कुछ करें, मुझे कुछ करके दिखाएं। जैसे एक पावर प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए और टटू ग्राउंड से आर्मी निकले, अनंतनाग हाई ग्राउंड से आर्मी निकले, करगिल खैरबतुंग से आर्मी निकले, और भी 2-3 शर्तें मैंने रखी थी जो तकरीबन मानने के लिए वो तैयार हो गए थे, क्योंकि 3 महीने का अरसा मैंने लगाया। पर बदकिस्मती ये हो गई कि हमारी पार्टी के कुछ लोग मेरे पीठ पीछे वहाँ चले गए। उन्होंने बोला कि आप इसके पीछे क्यों पड़े हो, हमारे पास कई मेंबर हैं पीडीपी के जो पीडीपी पार्टी को छोड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं।
اب مجھے سرکار بنانے سے کوئی غرض نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ کبھی وہ خواب نہیں دیکھے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننا ہے. میں جب بھی دیکھتی تھی مفتی صاحب کے بارے میں سوچتی تھی. مگر میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے چور دروازے سے بی جے پی کے ساتھ مل کے سرکار بنائی اور انہوں نے یہ کہا تھا ہمیں کوئی ایجنڈا آف الائنس کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ صرف ہمارے ساتھ سرکار بنائیے، تو میں نے کہا خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے 35A پہ کمپرومائز کیا، 370 پہ کمپرومائز کیا یا کسی اور چیز پہ کمپرومائز کیا، تو یہ بات تو لوگ مجھے بلیم کریں گے. لوگ تو مجھے کہیں گے کہ آپ کے والد نے ایک فیصلہ کیا تھا، آپ نے سرکار نہیں بنائی، اس لیے PDP ٹوٹ کے انہوں نے سرکار بنائی اور جموں کشمیر کے مفاد کو نقصان ہوا. تو اس لیے مجبوراً اس وقت آدھے ہاف ہارٹیڈلی مجھے وہ سرکار بنانی پڑی. 3 سال کا ٹینیور آپ کا بی جے پی کے ساتھ رہا، اپروکسیمیٹلی 3 سال کا. کبھی آپ کو یوزلی کشمیری کہتے ہیں کہ بی جے پی کبھی سنسیئر نہیں تھی، آپ کو لگا کبھی کسی موقع پہ بی جے پی سنسیئر تھی ٹورڈز کشمیر اینڈ کشمیر ایشو؟ دیکھیں، ہم نے کوشش کی بی جے پی کے ساتھ، جب ہم نے ہاتھ ملایا، یہ سمجھ لیجئے کہ گھر کے اندر کوئی آپ کے داخل ہو گیا 25 سیٹیں لے کے. اب ہمارے پاس 2 طریقے تھے، یا تو مفتی صاحب کانگریس کے ساتھ مل کے سرکار بناتے، جیسے چلتا ہے ویسے چلاتے، یا تو وہ کوشش کرتے کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے میں اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں جس کا پورا مینڈیٹ ہے کنٹری میں، جو پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. تو جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو ہم نے بی جے پی کا ہاتھ روکنے کے لیے بھی ہاتھ ملایا. آج آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کس طرح 370 کے پیچھے پڑی ہے، کس طرح 35A کے پیچھے پڑی ہے. تو کہیں نہ کہیں اپنے 2 سال کے عرصے میں بی جے پی کو آپ سے روکنا چاہوں گا. ایجنڈا آف الائنس کیا ریٹن ڈاکومنٹ تھا؟ بالکل ریٹن ڈاکومنٹ ہے. اگر ایجنڈا آف الائنس ریٹن ڈاکومنٹ ہے تو آپ وہ ریٹن ڈاکومنٹ جس طرح اس میں بی جے پی لکھتی ہے کہ ہم 370 کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، بی جے پی نے لکھ کے دیا ہے، امت شاہ نے لکھ کے دیا ایجنڈا آف الائنس، وہ آج پبلک میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں، بالکل ہے، وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے جس میں 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، ایسپا کا ریووکیشن ہوگا. تو بی جے پی کے لوگ آج امت شاہ کا جو پرسوں بیان آیا وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب کیا کریں ہم؟ دیکھیں، امت شاہ نے یہ بولا کہ ایسپا کے لیے یہ مجبور کر رہی تھی اور ہم نے اس لیے سرکار توڑی. تو اگر ہم نے ایگری کیا اپنے ایجنڈا آف الائنس میں کہ ایسپا کو کچھ دیر کے بعد ختم کرنا ہے، تو آج آپ کو پھر اس کے بعد جب میں نے یہ بات کہی تو اس وقت آپ کو کیوں برا لگا؟ کیونکہ یا تو آپ ایمانداری سے بات نہیں مانتے. مفتی صاحب نے 2 مہینے لگائے، میں نے 3 مہینے لگائے، اور 2 مہینے اور 3 مہینے 5 مہینے وہ لوگ ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے مفتی صاحب کی میری کہ آپ سرکار بناؤ، جو بھی ایجنڈا آف الائنس میں ہم اس سب پہ عمل کریں گے. تو اس میں تو یہ تھا ایسپا کو ختم کرنا، سویلین ایریاز سے سیکورٹی فورسز کو نکالنا، پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، حریت والوں سے ڈائلاگ کرنا، 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، نئے راستے کھولنا، پاور پروجیکٹ 2 واپس کرنا. یہ تو وہ نقشہ ہے جو کوئی بھی سرکار بنے تو اس کو نقشہ یہی اپنانا پڑے گا جو مفتی صاحب نے نقشہ دیا ہے. یہ آج بی جے پی کے لوگ کشمیر ریلیٹڈ پالیٹکس کر رہے ہیں ملک بھر میں، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ہماری جو بدقسمتی ہے اس وقت جموں کشمیر جو ہے، خالی بی جے پی نہیں. جب کانگریس کو 2014 کا الیکشن جیتنا تھا تو انہوں نے افضل گرو کو 28 نمبر سے اٹھا کے پھانسی لگائی، کیونکہ ملک میں ایک ڈسکورس چلا ہے جتنی آپ سختی کرو گے کشمیریوں کے ساتھ اتنا آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر ووٹ ملتے ہیں. جتنا آپ پاکستان کو گالی دو گے، پاکستان کے اوپر حملے کی بات کرو گے، اتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کنٹری کے اندر واہواہی ہوگی. ہماری سب سے بڑی جو اس وقت جو چیلنج ہے ہمارے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جو طاقتیں ہیں، خالی بی جے پی 370 کے خلاف نہیں ہے، کانگریس بھی ہے، تمام جماعتیں اندر سے کچھ منہ سے بولتے ہیں، کچھ منہ سے نہیں بولتے، کیونکہ ایک غلط فہمی ہے ملک کے اندر کہ اگر ہم 370 ختم کریں گے، جموں کشمیر میں اور لوگوں کو بسائیں گے جو دوسرے مذہب کے ہوں گے، جو جموں کشمیر کا مسلم کیریکٹر ہے، اس کو ڈائیلوٹ کریں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں لاکھوں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز ہیں. اگر کسی کی پریزنس سے، زمین کے اوپر رہنے سے جو مسئلہ کشمیر حل ہوتا تو پھر 8-9 لاکھ فوج ہمارے یہاں ہے، تو پھر اس سے زیادہ طاقتور تو کوئی اور طاقت نہیں ہو سکتی. تو اب کوشش یہ ہے خاص کر بی جے پی کی اس وقت کی، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ جموں کشمیر میں صرف جو کشمیری سپیکنگ کشمیری ہیں وہ 370 کے حق میں، باقی جو پہاڑی ہیں، گجر ہیں، شیعہ ہیں اور جو جماعتیں ہیں وہ 370 کو نہیں چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ ٹوٹل انٹیگریشن چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں پراکسیز، وہ پہاڑی کے نام ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ شیعہ کے نام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ گجر کے نام سے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو پہاڑی کینڈیڈیٹ کہے گا کہ ہمیں 370 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، گجر کینڈیڈیٹ کہے گا ہمیں 370. مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے، چاہے پہاڑی ہو، گجر ہو، کشمیری ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب کے لیے 370 جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ ہمارا تشخص،
ہمارا جو مسلم میجورٹی شناخت ہے ہماری اس کو مینٹین کرتا ہے, اس کو برقرار رکھتا ہے. اور ایز اے مسلم میں کبھی نہیں چاہوں گی, ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو شناخت ہے ایز اے مسلم اسٹیٹ وہ کبھی ڈائلیوٹ ہو, وہ کبھی کم ہو. محبوبہ جی, میں پولیٹکس کشمیر بہت کم جانتا ہوں, پڑھا ہے یا اس کے بعد دیکھ رہا ہوں. 2014 کا ایک جو مینڈیٹ پارلیمنٹری الیکشنز میں ایک مینڈیٹ ملا جموں کشمیر کی طرف سے, وہ پی ڈی پی کو ملا. 3 بڑے اسٹالوارٹس, محبوبہ مفتی, مظفر حسین بیگ, طارق حمید کرا, 3 بڑے اسٹالوارٹس کو کشمیریوں نے بھیجا پارلیمنٹ میں. ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ میں وہ مسئلہ کشمیر ہی کی پر بات کریں. اس تینوں نے کوئی بھی ایسی بات اپنی اس ٹینیور میں نہیں. آپ کو غلط فہمی ہے. میں بتائیے, وہی تو بتائیے. میں مشکل سے 1 سال میں رہی, اور 1 سال پہلے تو آپ گئی نا. اگر آپ پہلے بھی 1-1.5 سال ہی رہی ہوں, میں زیادہ دیر نہیں رہی, پہلے بھی میں 1-1.5 سال رہی, اب بھی 1-1.5 سال رہی. اور اگر آپ میری پارلیمنٹ کی سپیچز نکالیں گے تو آپ کو پتہ نہیں, آپ کی 9 منٹ کی تقریر ہمیں آج بھی یاد ہے. لیکن اوورآل باقی جو لوگ آپ کے تھے, بڑے اسٹالوارٹس تھے, مظفر بیگ تھے, طارق حمید کرا تھے, جو آج کانگریس میں طارق حمید کرا, یہ کوئی ڈسکورس نہیں دکھا سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے. وہاں نمبرز کے حساب سے آپ کو ٹائم ملتا ہے, 5 منٹ, 7 منٹ, 10 منٹ. تو وہ 5-7 منٹ تو میں بول لیتی تھی جب تک میں تھی, تو میرے بعد تو اس کے بعد جب بھی بیگ صاحب کو ٹائم ملا وہ بولے. طارق صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا, ان کو بولنے کا پھر زیادہ موقع ہی نہیں ملا. محبوبہ جی, اس وقت آپ پارلیمانی چناؤ بھی ہو رہے ہیں, آپ کینڈیڈیٹ ہیں ساؤتھ کشمیر سے, لیکن اسمبلی الیکشنز پہ اگر ہم آتے ہیں, سچویشن اسی طرح کی اگر رہتی ہے, بی جے پی جموں میں ایک بڑی پارٹی بن کے آتی ہے, کشمیر میں آپ کو نیشنل کانفرنس آگے کا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا دوبارہ کوئی ایسا مجبوری آ سکتی ہے ایجنڈا بی جے پی کے ساتھ؟ میرے خیال میں بی جے پی کے ساتھ نہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ مودی جی کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ تھا, اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو دوبارہ ملنے والا نہیں. اگر وہ اس مینڈیٹ کا استعمال نہیں کر سکے جموں کشمیر کی سمسیا کو حل کرنے کے لیے, تو اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہ جو ہمیں ایک امید نظر آ رہی تھی کہ مودی جی واجپئی جی کی طرح کشمیریوں کے دل کو چھو لیں گے, پاکستان کے ساتھ ایک جو ہے صلح کریں گے, ایک ریکنسلیشن کریں گے, تو اتنے ممبر ہونے کے باوجود وہ ہمت نہیں کر پائے. تو اب تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ, مجھے نہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے جو ہے کوئی بھی دوسری بھی پارٹی جو ہے اس سچویشن میں بی جے پی کے ساتھ کبھی چلی جائے گی. لیکن اگر ایسی سچویشن بنتی ہے, ایسا فریکچرڈ مینڈیٹ آتا ہے, تب کیا ہوگا؟ دیکھیے, مجھے ڈر ہے فریکچرڈ مینڈیٹ کا, اس لیے کیونکہ بی جے پی بھی چاہتی ہے کہ مینڈیٹ فریکچر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جموں کشمیر میں کشمیری جو ہے, جو مسلم لوگ ہیں, چاہے لداخ میں ہے, چاہے وہ جموں میں ہو, کرگل میں ہو, راجوری چناب ویلی میں ہو, یا پیر پنچال میں ہو, مسلمانوں کو وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. گجر نان گجر میں, کشمیری نان کشمیری میں, شیعہ سنی میں, وہابی سلفی میں, تو دے آر کریٹنگ ڈویژنس کہ تاکہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. پر میں سمجھتی ہوں کشمیری لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں اس معاملے میں, وہ اس بات کو سمجھیں گے اور ان کی اس جو کوشش ہے اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور نہ صرف وہ اسمبلی کے لیے تو نکلیں گے ہی نکلیں گے, پر پارلیمنٹ کے لیے, کیونکہ بی جے پی کے ایک اور بھی پلاننگ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اگر یہاں بائیکاٹ ہو تو اگر باہر جو ووٹ ڈالتے ہیں, جو دوسرے ووٹ ہیں, پنڈت ہیں, مائیگرنٹس ہیں, جو ہمارے مسلمان بھی مائیگرنٹس ہیں, کشمیری پنڈت بھی مائیگرنٹس ہیں, یہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں 40, 50, 60 ہزار ووٹ ہے جو مائیگرنٹس کا ہے, چاہے وہ مسلمان مائیگرنٹ ہو, چاہے کشمیری پنڈت مائیگرنٹ ہو, اس پہ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یہاں اگر بائیکاٹ ہو سکتا ہے بائیکاٹ کرانے کی کوشش بھی کی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو, بالخصوص کشمیریوں کو, یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کہیں خدا نہ خواستہ اگر اس مخمصے میں, اس جو حالات میں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی پراکسیز کامیاب ہوتی ہیں, تو جموں کشمیر کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا آگے آنے والے وقت میں. باجی, ہمیں بریک پہ بھی چلنا ہے. بریک سے پہلے میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا. آپ آفیشلی ایز اے ایکس فارمر چیف منسٹر اور ایز اے پی ڈی پی پریزیڈنٹ یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں بائیکاٹ کی کوشش کرائی جائے گی. کیا سرکاری سطح پہ کوشش ہو سکتی ہے؟ میں کتنی خوشی ہوگی ان کو کہ اگر بائیکاٹ ہو تو جو اس قسم کی جو مینٹالٹی رکھتے ہیں تو ان کو اس میں جو ہے اچھا لگے گا. اور اگر جہاں ہو بھی, بہت سے طریقے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں اس قسم کے حالات بنانے کا جس سے بائیکاٹ ہوتا ہے. چلیے محبوبہ مفتی جی, میرے پروگرام میں آپ ہماری آج کی تکرار میں ہم واپس آئیں گے. ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ, بریک کے بعد واپس ملیں گے. محبوبہ مفتی ہمارے آج کی تکرار کے مہمان, اور بات ہو رہی ہے جموں کشمیر سے لے کے ملک کی سیاست پہ, مدعوں پہ بات ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. پہلے ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ.